नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहतश शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम व अंज़लस सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हाज़रीन व नाज़रीन, आज सफ़र हिदायत के इस प्रोग्राम के साथ मैं आपका मेज़बान ज़फ़रुल्लाह शफ़ीक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा आज का सफ़र हिदायत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहवाल पर मुश्तमिल है। 18 ज़िलहिज 35 हिजरी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। इस हवाले से आज इस्लामी तालीमात और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात तय्यबा के बारे में चंद बातें पेश खिदमत की जा रही हैं। सामीन किराम, नाज़रीन मोहतरम, इस्लाम की बड़ी अहम तालीम हया की है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुक़न व खुलुक़ुल इस्लाम अल हया। हर दीन का एक मिजाज होता है, हर कल्चर का एक मिजाज है। इस्लाम का मिजाज हया है। जो भी इस्लाम कबूल करता है उसकी आदात में, उसकी अतवार में हया का पहलू वो खुद बखुद शामिल हो जाता है। बल्कि एक हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल हया वल ईमान क़ुरनाउ जमीअन, कि ईमान और हया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फ़इज़ा रुफ़िअ अहदुहुमा रुफ़िअ अल आख़र, इनमें से एक चीज़ जब उठती है तो दूसरी भी ख़त्म हो जाती है। जहाँ ईमान है वहाँ हया भी होगी, और जहाँ हया है वहाँ यकीनन ईमान भी होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स बंदाए मोमिन हो, बंदाए मुस्लिम हो और इसके साथ बेहया भी हो, ये नहीं हो सकता। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो हमें हया का पहलू बहुत नुमायां तौर पर नज़र आता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सभी सहाबा औसाफ हसना से आरास्ता थे, लेकिन कुछ औसाफ ऐसे होते हैं जो किसी शख्स की नुमायां अलामत और खुसूसियत बन जाते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक नुमायां खुसूसियत और नुमायां वस्फ वो हया है, और इसकी शहादत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से हमें मिलती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि एक मरतबा रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में बेतकल्लुफ़ी से तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर आए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हैअत में तशरीफ़ फरमा रहे। कुछ ही देर बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आने की इजाज़त चाही तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़रा दुरुस्त होकर बैठ गए और अपने आप को कुछ समेटा और लिबास कुछ पहले से दुरुस्त कर लिया, कुछ एहतिमाम किया और फिर आने की इजाज़त दी। आपसे दरियाफ्त किया गया कि या रसूल अल्लाह, इसकी क्या वजह है कि अबू बकर आए, उमर आए तो आप यूं ही बेतकल्लुफ़ी से तशरीफ़ फरमा रहे, लेकिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आने पर आपने ये एहतिमाम फरमाया। तो इस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस्मान बहुत ही हयादार इंसान हैं और मुझे ये अंदेशा था
کہ اگر میں اسی حالت میں بیٹھا رہتا تو عثمان شاید اپنی بات مجھ سے کہہ ہی نہ پاتے، اور یہ بھی اسی مجلس میں فرمایا کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ایک اور موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے ایک سوال کیا ہے، ایک درخواست کی ہے کہ عثمان بہت ہی حیادار انسان ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ عثمان آپ کی عدالت میں کھڑے ہونے کی ہمت اپنے اندر پائیں گے، تو اے اللہ ان کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما اور بغیر کسی حساب کے ان کو جنت میں داخل فرما دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی حیاداری کا پاس اور لحاظ فرمایا کرتے تھے۔ ان کے مورخین نے یہ لکھا، سوانح نگار یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی تنہائی میں بھی برہنہ نہیں ہوتے تھے، اور غسل کرتے تھے تو کپڑا باندھ کے غسل کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک وصف حضرت عثمان کی شخصیت کا ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ ایک اور اسلام کی تعلیم غنا کی ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسب حلال کیا جائے، رزق حلال کے لیے جد و جہد کی جائے اور غنا حاصل کیا جائے۔ نہیں، اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم دوسروں کے دست نگر رہیں اور مفلس اور کنگلے بن کر اس دنیا میں زندگی بسر کریں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اسلام کسب حلال کے لیے جد و جہد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں فرمایا گیا کہ جب تم جمعے کی نماز ادا کر چکو تو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی رزق حلال، یہ کسب حلال، حلال روزی اللہ کے یہاں، یہ اللہ اسے اپنا فضل قرار دے رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز فرمائی کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے یہ بہتر ہے کہ انسان کسی جنگل میں جائے، لکڑیاں کاٹے، گٹھا بنائے، اپنے کاندھے پر اٹھائے اور بازار میں لا کر فروخت کرے، یہ بہتر ہے اس سے کہ انسان کسی سے مانگ کر اپنا گزارا کرے۔ تو اسلام کی تعلیم جد و جہد کرنا ہے، رزق حلال کے لیے کوشش کرنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی اس تعلیم کو سمجھا اور اس کی حکمت پر اپنی زندگی بسر کی، چنانچہ خوب کوشش کی، خوب کمایا، اور اتنے متمول تھے، دولت مند تھے کہ غنی ان کے نام کا ایک حصہ قرار پایا۔ آج جب کہا جاتا ہے حضرت عثمان تو بے اختیار زبان سے ان کے لیے غنی کا لفظ وہ جاری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ انسان سخا اپنے اندر پیدا کرے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک شخص جب غنا حاصل کر لے، اللہ اسے مال عطا کر دے، تو اب اس کے ذہن میں یہ چیز نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ یہ دولت، یہ مال میرا ہے، بلکہ اسے پورا یقین ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور میں اس کا امانت دار ہوں۔ چنانچہ معاشرے میں رہنے والے مفلس، نادار اور غریبوں پر خرچ کرنا یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو اسلامی تعلیمات کا ایک بڑا ہی نمونہ، جامع نمونہ وہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنا بھی حاصل کیا اور اس کے ساتھ اسلام کی راہ میں، اللہ کی راہ میں بہت ہی فراخ دلی سے بے پناہ خرچ بھی کیا۔ دل کے غنی تھے اور ہاتھ کے سخی تھے۔ اس حوالے سے کچھ مزید ان کی شخصیت کے پہلو ہم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اب اس سفر ہدایت میں ہم ایک چھوٹا سا پڑاؤ لے رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، سفر ہدایت میں
آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غنا اور سخا کی۔ اس بارے میں ایک حدیث وہ بھی آپ کو سناتا چلوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو آدمی معاشرے میں قابل رشک ہیں۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے دولت سے نوازا ہو، مال عطا فرمایا ہو اور وہ اسے راہ حق میں بے دریغ خرچ کرتا ہو، وہ شخص قابل رشک ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے علم عطا فرمایا، حکمت اور دانش سے نوازا ہے اور وہ لوگوں میں، معاشرے میں علم و دانش کے فروغ کے لیے اور اشاعت کے لیے ہمہ تن مصروف ہے۔ یہ دو آدمی معاشرے میں قابل رشک ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اعتبار سے قابل رشک شخصیت ہیں۔ مال کے لحاظ سے تو ایسے سخی شاید ہی تاریخ میں کوئی ہمیں نظر آئیں۔ دنیا میں مشہور ہے حاتم طائی کی سخاوت، لیکن جب ہم جائزہ لیتے ہیں حاتم طائی کی سخاوت کا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا، تو حاتم طائی کی سخاوت وہ حضرت عثمان کی سخاوت کے سامنے مان پڑ جاتی ہے۔ تاریخ اسلام میں اہل اسلام پر جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آیا اور ضرورت پڑی ہے فنڈ کی، تو سب سے پہلا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ حضور اکرم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو وہاں میٹھے پانی کی بہت دقت تھی اور ایک ہی کنواں دستیاب تھا، بئر روما، جس کا پانی شیریں تھا، پینے کے قابل تھا، لیکن بہت مہنگا ملتا تھا اور سبھی لوگ اس سے پریشان ہوتے تھے اور مالک اپنی مرضی سے دیا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو یہ کنواں خریدے اور اسے وقف کر دے اس بدلے میں کہ اللہ اسے جنت میں اس کا عوض عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان سب سے پہلے وہ شخص تھے جو کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑی کاروباری مہارت سے وہ کنواں خریدا اور اسے سب کے لیے وقف کر دیا۔ مسلم بھی اس سے پانی پیتے تھے، غیر مسلم بھی اس سے پانی پیا کرتے تھے۔ پھر وہ مرحلہ آیا کہ جب مسجد نبوی میں جگہ تنگ پڑ گئی، نمازی بڑھ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو مسجد میں توسیع کرے اور میں جنت میں اسے محل کی ضمانت دوں۔ حضرت عثمان ہی سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور ایک بڑا قطع وہ مسجد کے قریب خریدا اور مسجد نبوی میں اسے شامل کیا۔ اسلام کی جو سب سے اہم مسجد ہے وہ مسجد الحرام ہے، مکہ مکرمہ کی۔ اپنے دور خلافت میں جو پہلی توسیع اس کی ہوئی ہے وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی جیب سے اور ان کے عطیے سے ہوئی ہے۔ تو یہ مسجد نبوی اور مسجد حرام، ان دونوں مساجد کی ابتدائی توسیع وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا نمونہ ہے۔ اسی طرح ہمیں وہ مرحلہ یاد آتا ہے کہ جب 9 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو رہے تھے۔ بڑا لشکر تھا، 30,000 صحابہ اس میں شریک تھے اور موسم بڑا سخت، سامان دستیاب نہیں تھا، سفر بہت لمبا تھا، ہر لحاظ سے عسرت تھی، اسی لیے اسے جیش عسرت بھی کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی ایثار کا ثبوت دیا اور 1/3 لشکر کا سامان اور اس کی تیاری اپنے ذمہ لی اور کئی ہزار دینار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور ان دیناروں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے الٹتے پلٹتے تھے اور فرماتے تھے کہ ما علی عثمان ما عمل بعد ہذہ، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس پر کوئی الزام نہیں، کوئی اس پر گرفت نہیں۔ اتنے خوش تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اسی طرح بہت سے ایسے مراحل ہیں کہ جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا ثبوت دیا
اور ہمیں یہ درس دیا کہ دولت صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہونی چاہیے بلکہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے، غرباء کے لیے اور قوم اور ملک اور ملت کی خدمت کے لیے اللہ کی اس نعمت کو استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح اسلام کی ایک بڑی تعلیم ہے رحم دلی، دوسروں کی عزت اور آبرو کا خیال رکھنا، دوسروں کی جان مال کا احترام کرنا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یاد رکھو جیسے یہ شہر مکہ قابل احترام ہے، جیسے ذوالحج کا مہینہ قابل احترام ہے، جیسے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ قابل احترام ہے، اسی طرح تمہارے لیے ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی عزت بھی قابل احترام ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے یہاں ایک مومن کی جان اور مال کعبہ سے بڑھ کر قابل احترام ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ارشاد پر دل و جان سے عمل پیرا تھے۔ چنانچہ زندگی کا جو آخری مرحلہ ان کا ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ یہ ذی الحج کا ہے کہ جب ان کے خلاف ایک سازش کی گئی۔ یہاں نہایت اختصار کے ساتھ میں اس سازش کا بھی مختصر تذکرہ کر دوں کہ کس انداز میں حضرت عثمان کو ناکام کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک پروپیگنڈا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہ ملک میں پھیلایا گیا مفسدین اور منافقین کی طرف سے، اور پروپیگنڈا کرنے والا جو ایک نمایاں نام تھا عبداللہ ابن سبا تھا، یہودی نسل کا یہ فرد۔ اس نے بظاہر اسلام قبول کیا لیکن دل سے یہ مسلمان نہیں تھا، اور اس نے اسلام کا لباس اوڑھ کر کچھ اپنے ہم نوا تیار کیے اور ان کو یہ ٹریننگ دی کہ تم بظاہر متقی بنو، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عمال اور گورنرز کو پریشان کرو، بدنام کرو۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے ایک شورش اور ایک بے چینی وہ لوگوں میں برپا کی، اور یہ ذی الحج کا مہینہ تھا سن 35 ہجری کہ جب یہ مدینہ طیبہ کا ان لوگوں نے گھیراؤ کیا۔ اکثر صحابہ حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان ایام میں یہ پیشکش کی گئی، مخلص صحابہ نے یہ بات کہی کہ اگر آپ چاہیں تو یہاں سے آپ خاموشی سے نکل جائیں، مکہ مکرمہ چلے جائیں۔ فرمایا کہ جو لوگ یہاں میری جان کے درپے ہیں وہ مکہ مکرمہ بھی میرا تعاقب کریں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ اپنے خون سے سرزمین مکہ کی حرمت کو پامال ہونے دوں۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ آپ یہاں سے دمشق چلے جائیں کہ وہاں آپ کے آوان و انصار بہت سے موجود ہیں۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں موجود ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، دین کے لیے مکہ مکرمہ چھوڑ کر یہاں ہجرت کی۔ اب میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ زندگی کے ان آخری ایام میں صرف اپنی جان بچانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چھوڑ کر میں یہاں سے جاؤں۔ تیسری بات ان سے یہ عرض کی گئی، ہمیں اجازت دیں کہ جو کچھ ہمارے بس میں ہے ہم ان کا مقابلہ کریں اور ان کو یہاں سے دور کریں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم دے دے کر سب سے کہا کہ دیکھو میری خاطر کسی کا خون نہ بہایا جائے، میں تمہیں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے مکہ اور مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال ہونے دوں، میں خون ریزی گوارا نہیں کرتا۔ میں اپنی جان تو دے دوں گا لیکن کسی کی جان اپنی خاطر اس کا خون بہانے کی میں اجازت نہیں دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں غور کیجئے، سورہ مائدہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کرنے کی ٹھان لی تو حابیل نے یہ کہا تھا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تم خواہ مجھے قتل کرو لیکن میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حابیل خود تو قتل ہو گئے لیکن انہوں نے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس امت میں سب سے پہلے حضرت حابیل کا
نمونہ اور ان کی یاد اگر کسی نے تازہ کی ہے تو سیدنا عثمان ابن عفان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ انہوں نے اپنا خون تو بہانا وہ قبول کر لیا، لیکن اپنی خاطر اپنے دفاع کے لیے کسی کا خون بہانا گوارا نہیں کیا۔ آج امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اسوہ یہی اسوہ ہمارے لیے امن اور سلامتی کا باعث بن سکتا ہے۔ نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ حضرت عثمان کی حیا سے سبق حاصل کریں اور حیا کی زندگی گزاریں اور رزق حلال کے لیے جد و جہد کریں۔ راتوں رات امیر ہونے کا یہ جذبہ جو ہمارے اندر پیدا ہوا اور بہت سی قباحتوں اور کرپشنز کا ہم ارتکاب کرتے ہیں، اس سے حضرت عثمان کی زندگی میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اس سے بچیں اور حلال کی جد و جہد کریں اور پھر قوم، ملک اور ملت کی خدمت کریں، اور اس کے ساتھ افواہوں سے بچیں۔ کسی کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں اس پر اس وقت تک یقین نہ کریں جب تک کہ ہم خود اس کا صحیح علم حاصل نہیں کر لیتے، اور اسی طرح امن تب قائم ہوگا کہ جب ہم یہ طے کر لیں کہ خواہ کچھ ہی ہو جائے لیکن ہم کسی کا خون بہانا کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا، یہ عثمانی اسوہ وہ ہمارے سامنے نہیں آتا، اس وقت پاکستان میں اور دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سفر ہدایت میں آپ کی رفاقت کا شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔